अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि मैंने कहा था कि आज मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट सवालात अहम सवालात जहां से पूछे जाएंगे, बीए पार्ट 1 भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है पेपर 1 का, तो उसमें जो आप लोगों के सिलेबस में 4 चैप्टर हैं, यानी 4 बुक्स हैं। तो पहला बुक्स है आपका कुल्लियाते ज़ौक़, और दूसरा है बाले जिब्राइल, और तीसरा है दीवाने गालिब, और चौथा है अशआरे मोमिन। तो आज हम नीचे की तरफ से चलेंगे तो अशआरे मोमिन के बारे में जानते हैं और उनके शायर के बारे में। तो अशआरे मोमिन के जो शायर हैं वो अब्दुल मन्नान बैदल साहब हैं, जो मोमिन के जो अशआर हैं उसके बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मोमिन ख़ान मोमिन है कौन। इसके बारे में अब्दुल मन्नान साहब बैदल साहब ने अशआरे मोमिन लिखा है। तो मैं शुरू करता हूँ कि मोमिन ख़ान मोमिन कौन हैं। तो हकीम मोमिन ख़ान मोमिन की पैदाइश 1800 ईस्वी में मोहल्ला कुचई चिलान दिल्ली में हुई। मोमिन के दादा हकीम नामदार ख़ां कश्मीर के रहने वाले थे। ये शाह आलम के ज़माने में अपने भाई हकीम कामदार ख़ां के साथ दिल्ली आए और बादशाह के दरबार से वाबस्ता हो गए। हकीम नामदार के बेटे हकीम ग़ुलाम नबी ख़ां मोमिन के वालिद थे, यानी कि हकीम मोमिन ख़ान मोमिन के जो वालिद साहब थे उनका नाम ग़ुलाम नबी ख़ां था। मोमिन की इब्तदाई तालीम घर पर हुई। कुछ बड़े होने पर अब्दुल क़ादिर के मदरसे में दाखिला हुआ, जहाँ से उन्होंने अरबी की तालीम हासिल की। उन्होंने हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ के दर्स में भी शिरकत की। इस तरह बचपन से ही मोमिन का ताल्लुक़ हज़रत शाह वलीउल्लाह के ख़ानदान से हो गया, जिसका तमाम ज़िंदगी उन पर असर रहा। तबाबत मोमिन ख़ानदानी पेशा था। उन्होंने ये फ़न अपने वालिद और चचा से हासिल किया और उसमें नाम पैदा किया। उन्हें इल्म नजूम से भी रग़बत रही और इसमें कामिल दस्तगाह हासिल की। तज़किरा नवीसों ने इस सिलसिले के कई वाक़यात कलमबंद फरमाए हैं। मोमिन इल्म रियाज़ी के भी माहिर थे और मौसीक़ी व शतरंज से गहरी दिलचस्पी थी। आशिक मिजाज इंसान थे। तबीयत में रंगीनी कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके कुल्लियात में जो मसनवियाँ हैं उनमें उन्होंने अपने मुआशक़े का बयान किया है। मोमिन की ज़िंदगी इसी नहज पर जारी थी कि 1830 ईस्वी में बालाकोट का हादसा पेश आया, जिसमें सैयद अहमद अपने रफ़क़ा के हमराह शहीद हुए। इस वाक़या ने मोमिन की ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया और उन्होंने लहू व लाब से तौबा कर ली। मोमिन की पहली शादी नाकाम रही। उनकी दूसरी शादी ख्वाजा मीर दर्द के ख़ानदान में हुई। बीवी का नाम अंजुमन निशा बेगम था। उनके
خسرو خواجہ میر درد کے نواسے اور خوشامد اور خوشدامن ان کے خسرو خواجہ میر درد کے نواسے اور خوشدامن درد کی پوتی تھی۔ مومن نے لڑکپن سے ہی شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ ابتدائی دنوں میں انہوں نے شاہ نصیر سے اصلاح لی مگر ان سے زیادہ دنوں تک وابستہ نہیں رہ سکے۔ 1851 عیسوی میں چھت کی مرمت کرانے میں پانو پھسلا اور نیچے گر پڑے، شدید چوٹ آئی۔ اس واقعہ کے 6 مہینے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ مومن کی میت ان کی وصیت کے مطابق دلی دروازہ کے باہر مہندائیوں میں شاہ ولی اللہ کی خاندانی قبرستان میں سپرد خاک ہوئی، یعنی کہ 1851 عیسوی میں وہ چھت کی مرمت کروا رہے تھے، جس میں کیا ہوا کہ ان کا پیر پھسل گیا اور وہ نیچے گر پڑے اور شدید چوٹ آئی، مطلب بہت زیادہ زور کی چوٹ آئی، جس سے ان کی موت ہو گئی 6 مہینے بعد، یعنی 1851 میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اور ان کا جو قبرستان ہے وہ شاہ ولی اللہ کے خاندانی قبرستان ہے۔ مومن نے اپنی غزلوں میں حسن و عشق کی معاملات کو بڑی ندرت اور جدت کے ساتھ بیان کیا۔ ان کے عہد میں معاملہ بندی میں ان کا جواب نہیں تھا۔ ان کی غزلوں میں تغزل کی بھرپور عکاسی ہے۔ خیال کی لطافت اور نزاکت کے ساتھ جدت اور ندرت نے اس کا رنگ اور تیز کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں علامہ اقبال کے بارے میں۔ علامہ اقبال بال جبرائیل کے شاعر ہیں، یعنی بال جبرائیل کو جس نے بھی لکھا ہے اس کا نام ہے علامہ اقبال۔ علامہ اقبال کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آخر وہ کون ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہیں۔ علامہ اقبال 1877 عیسوی میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ ان کے آبا و اجداد سپڑ و برہمن تھے۔ جو کشمیر سے ہجرت کر کے سیالکوٹ چلے آئے تھے۔ ان کے والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ علامہ اقبال کی ابتدائی تعلیم گھر پر اور مکتب میں ہوئی۔ بعد میں ان کا داخلہ اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ میں ہوا، جہاں ان کے استاد مولانا میر حسن تھے۔ یہ عربی فارسی کے جید عالم تھے۔ اقبال کی ذہنی تربیت میں ان کا اہم ہاتھ تھا۔ اقبال گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفہ میں ایم اے کرنے کے بعد 1905 عیسوی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ گئے۔ انگلینڈ میں اپنے 3 سالہ قیام کے دوران انہوں نے
میوخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی اور لندن سے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا۔ اقبال کی ذہنی تربیت میں مولانا میر حسن کے علاوہ پروفیسر تھامس ارنالڈ اور پروفیسر نکلسن کا اہم حصہ رہا۔ ارنالڈ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ کے پروفیسر تھے اور پروفیسر نکلس کا تعلق کیمبرج یونیورسٹی سے تھا۔ اقبال کی 3 شادیاں ہوئی تھیں۔ ان کی دوسری بیوی کے بدن سے جاویدہ اور منیرہ کی پیدائش ہوئی۔ اقبال کی یہ اہلیہ ان کی ذہنی سکون و اطمینان کا باعث ہوئیں۔ اقبال لندن جانے سے پہلے اورینٹل کالج لاہور میں معاشیات، منطق، نفسیات اور تاریخ پڑھاتے رہے۔ انہوں نے لندن یونیورسٹی سے 6 مہینے تک عربی پڑھائی۔ یورپ سے واپسی پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ اقبال نے مختلف ممالک کی سیر بھی کی۔ 1931 میں وہ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے دوبارہ انگلینڈ گئے۔ وہاں سے اٹلی، مصر اور فلسطین کا سفر کیا۔ انہوں نے ہسپانیہ اور افغانستان کا بھی دورہ کیا۔ علامہ اقبال نے نثر اور شاعری دونوں میں اپنی تصانیف یادگار چھوڑے۔ بانگ درا، بال جبرائیل اور ضرب کلیم ان کی مشہور اردو شعری مجموعہ ہے۔ ارمغان حجاز کا نصف حصہ اردو اور نصف فارسی میں ہے۔ پیام مشرق، اسرار خودی، رموز بے خودی، زبور عجم، جاوید نامہ، مسافر، پسچے باید کردار، اقوام شرق ان کی فارسی شاعری کے مجموعے ہیں۔ اقبال کی نثری کتابوں میں علم الاقتصاد، فلسفہ عجم، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ کا درجہ اہم ہے۔ مقالات و مکتوبات، ملفوظات و شذرات اور تقاریر و خطابات ان کے علاوہ ہیں۔ 21 اپریل 1938 کو اقبال اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اب باری ہے دیوان غالب۔ دیوان غالب کو لکھنے والے اسد اللہ خان غالب ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں کہ مرزا غالب کون ہیں، تو آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مرزا غالب، جن کا پورا نام اسد اللہ بیگ خان تھا، 27 دسمبر 1797 کو اپنی نانیہال آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا۔ غالب کے نانا خواجہ مرزا غلام حسین خان سرکار میرٹھ کے ایک فوجی افسر اور آگرہ کے عمائد میں سے تھے۔ غالب ابھی بچے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد
کے انتقال کے بعد ان کے چچا نصر اللہ بیگ خاں نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا، لیکن چند برسوں بعد وہ بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اس کے بعد غالب اپنی ماں کی سرپرستی میں رہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، لیکن اتنا پتہ ہے کہ فارسی کی ابتدائی تعلیم مولوی معظم کے ذریعے ہوئی۔ مولوی معظم کے مکتب کے زمانے میں ہی غالب کی شعر گوئی کی ابتدا ہو چکی تھی۔ 13 برس کی عمر میں غالب کی شادی خاندان لوہاروں میں الہی بخش خاں معروف کی بیٹی امراؤ بیگم سے ہوئی۔ شادی کے چند برسوں بعد انہوں نے دلی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ دہلی میں انہیں خاصی مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ خاندانی پنشن کے سلسلے میں انہوں نے کلکتہ کا طویل سفر کیا، لیکن انہیں نامرادی ہاتھ لگی۔ جب ان کا باضابطہ تعلق قلعہ معلیٰ سے ہوا تو حالات میں قدر رہے بہتری آئی، لیکن غدر کے ہنگامہ نے ساری بساط ہی پلٹ دی۔ بساط مطلب خوشی۔ رامپور کے دربار سے وابستگی اور قلعہ معلیٰ سے پنشن کی واگزاشت کے باوجود وہ پریشان ہی رہے اور اسی عالم میں 15 فروری 1869 کو اس دنیا سے کوچ کر گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ غالب نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں لکھا۔ پنج آہنگ، مہر نیم روز، دست نوبو، قاطع برہان، درفش کاویانی اور کلیات نظم فارسی وغیرہ ان کی فارسی تصنیفات ہیں، اور اردو میں متعدد اول دیوان کے علاوہ مرزا کی زندگی میں ہی ان کے اردو خطوط کے 2 مجموعہ اودِ ہندی اور اردوِ معلیٰ کے نام سے چھپے۔ بعد میں لوگوں نے مختلف ناموں سے ان کی بکھری تخلیقات کو اٹھا کر شائع کیا۔ ان کا تخلص پہلے اسد تھا، بعد میں انہوں نے غالب تخلص اختیار کیا۔ غالب کی طبیعت میں جدید پسندی تھی۔ شروع میں انہوں نے معروف فارسی شاعر بیدل کی پیروی کی۔ بیدل جو اشعار مومن لکھا ہے ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، پیروی کی، لیکن بہت جلد اس رنگ کو چھوڑا اور نئی راہ اختیار کی۔ غالب کے خطوط بھی اردو ادب کا بیش بہار سرمایہ ہیں۔ اپنے مکتوبات میں انہوں نے بے تکلفانہ لہجہ اختیار کیا۔ بیان کی سادگی، لہجے کی سوز اور ظریفانہ انداز بیان نے ان کے خطوط کو خاصے کی چیز بنا دیا۔ اس سے نہ صرف غالب کی ذہنی روش کا اندازہ ہوتا ہے، بلکہ ان کی شخصیت بھی نکھر کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ اب باری ہے آخری شاعر جو کلیات ذوق لکھا ہے، جس کا نام ہے شاعر ابراہیم ذوق، یعنی ان کا ریئل نیم تھا شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ تو آئیے ان کے بارے میں جانتے ہیں۔
ذوق کا اصل نام شیخ محمد ابراہیم تھا اور ذوق تخلص رکھتے تھے۔ ان کی پیدائش 1790 میں سوموار کے دن دلی میں ہوئی۔ ذوق کا گھر دلی کے قابلی دروازہ کے پاس تھا، اس لیے آپ کی ابتدائی تعلیم اسی محلے کے حافظ غلام رسول کے مکتب میں حاصل کی اور انہی کی صحبت میں شاعری کا شوق پیدا ہوا اور جب سن شعور کو پہنچے تو غزلیں بھی کہنے لگے اور شاہ نصیر کی شاگردی اختیار کی اور ان سے غزلوں میں اصلاح لینے لگے، لیکن کچھ دنوں بعد اصلاح کی ضرورت باقی نہیں رہی اور مشاعروں میں بے تکلف غزلیں پڑھنے لگے، یہاں تک 15-16 سال کی عمر میں ایک دیوان تیار ہو گیا اور 20 سال کی عمر میں شاعری میں وہ مہارت پیدا ہو گئی کہ لوگ انہیں استاد تسلیم کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے مغلیہ دربار میں ذوق کی رسائی ہو گئی اور وہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد مقرر ہو گئے۔ بہادر شاہ ظفر بھی شاعری کرتے تھے اور استاد ذوق سے شاعری میں اصلاح لینے لگے۔ شیخ ابراہیم ذوق شاعری کے علاوہ دیگر علوم میں مہارت حاصل رکھتے تھے۔ وہ علم تفسیر اور تصوف میں کامل دستگاہ رکھتے تھے۔ عالم شباب میں موسیقی سے بھی شوق رکھتے تھے۔ علم نجوم ورمل سے بھی معقول واقفیت تھی۔ علم طب میں بھی مہارت حاصل رکھتے تھے، لیکن طب کی عملی پیشہ سے دور رہے، یہاں تک کہ مغلیہ دربار سے انہیں خاقانِ ہند کا خطاب بھی ملا۔ 64 سال کی عمر میں مختصر علالت کے بعد 1854 میں جمعرات کے دن آپ کا انتقال ہو گیا۔ وفات سے 3 گھنٹہ قبل ذوق نے یہ شعر پڑھا تھا جو یہ ہے: کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کہتے ہیں آج ذوق جہاں سے گزر گیا، کیا خوب آدمی تھا مغفرت کرتے۔ اس ویڈیو میں نے صرف چاروں شاعروں کے بارے میں بیان کیا ہے اور اگلا ویڈیو جو آئے گا اس میں چاروں شاعروں اور سبق میں جو بھی امپورٹنٹ سوال ہوں گے وہ دوسرے ویڈیو میں لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے اتنا ہی اور آپ دیکھتے رہیے MCQs with Answers اور ہمارا سپورٹ کریں، دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔